हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर हयात तय्यबा का ज़िक्र किया। हर बंदा ये चाहता है कि मुझे ज़िंदगी बेहतरीन खुशगवार हयात तय्यबा मिल जाए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी खुशगवार हो जाए, घर के अंदर घर का माहौल खुशगवार हो जाए और बच्चों में, वालिदैन में, मियाँ बीवी में आपस में प्यार मोहब्बत वाली ज़िंदगी हो जाए, तो अल्लाह ने इसके अंदर वो फार्मूला, वजीफ़ा और नुस्खा रखा है। ये कुरान पाक की सबसे बेहतरीन जो है आयत है, जो बेहतरीन ज़िंदगी की तरफ रहनुमाई करती है। आज आप देखिए, हर बंदा मेहनत करता है, कोशिश करता है, चाहे वो माली तौर पे मेहनत करे, चाहे वो इल्म के लिहाज से मेहनत करे, चाहे किसी भी दर्जे में मेहनत करे कि मुझे अच्छी ज़िंदगी मिल जाए, मुझे बेहतरीन ज़िंदगी मिल जाए। लेकिन सारी ज़िंदगी की तगोदो के बाद भी हमें 90% लोग ऐसे 95% नज़र आते हैं जिनकी ज़िंदगी खुशगवार नहीं होती। आप अगर किसी बंदे से पूछें आज के इस माशरे के अंदर कि आपने 50 साल, 60 साल, 70 साल, 40 साल ज़िंदगी गुजार ली है, तो आप बताएं कि आपकी ज़िंदगी कैसी गुजरी, तो वो कहेगा बहुत परेशानियों में, बहुत तकालीफ में। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक बंदा तकालीफ, मुसीबतें झेलने के बाद अपनी ज़िंदगी गुजार कर कोई चीज़ हासिल करता है, एक घर बना लेता है, गाड़ी ले लेता है, प्लॉट ले लेता है, या अपने किसी बच्चे को तालीम आला के लिए बाहर किसी कंट्री में भेज दिया। लेकिन उसकी सारी ज़िंदगी की मेहनत ये होती है, लेकिन बच्चा ही भूल जाता है, वो घर ही जो है कोई हथिया लेता है। अब ये ज़िंदगी नाखुशगवारी का बार बार जो है शिकार होती रहती है। अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम हयात तय्यबा चाहते हो, अल्लाह ने लफ्ज़ तय्यबा का बोला कि पाक ज़िंदगी, यानी शफाफ ज़िंदगी और पाकीज़ा ज़िंदगी, तो अल्लाह ने ये नुस्खा तुम्हें बताया है कुरान के इन अल्फाज के अंदर। ये अल्फाज ऐसे जामे हैं कि फरमाया कि इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पूरी ज़िंदगी गुजारने के लिए ये आयत ही काफ़ी है कि मेरी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। अगर कोई आदमी इस आयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी कर ले तो वक़्त का वली बन जाता है। अब अल्लाह ने फरमाया मन आमिला सालिहा, अल्लाह की किसी से रिश्तेदारी नहीं है। इस आयत में पहले ये बता दिया कि ये बंदा, अब बाज़ लोग ये कहते हैं जी ये सैयद है, इस दौर के अंदर भी बेशक अमल ना करे जन्नत में चला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जितनी चाहे बड़े से बड़ी निस्बत क्यों ना हो, चाहे वो किसी अहले बैत से, सहाबी से, किसी अल्लाह वाले से, किसी बहुत बड़े बुजुर्ग से बहुत बड़ी निस्बत हो, लेकिन अमल साले ना हो, कभी जन्नत में नहीं जाएगा, कभी बख्शिश नहीं होगी। अब ये लोगों का गलत अकीदा है। मुझे एक बिशप मुसलमान हुआ, बिशप का बेटा रियाज पीटर, उसका नाम अब्दुल्ला रखा। मुझे कहने लगा अजीब बात है, मैं चर्च में बैठता था, लोग आते थे, डब्बा रखा होता था हमने, तो उसके ऊपर हाथ एक जगह रखते थे, दूसरी जगह डब्बे में पैसे डालते थे, हाथ रख के कहते थे फादर हमने ये गुनाह किया, फादर। अच्छा, आंखें बंद करके हम सामने यूँ बैठे होते। तो अब हमारे इस्लाम में तो पर्दा है, किसी की पर्दादरी ना करो, गुनाह नज़र भी आ जाए तो उसकी तशहीर ना करो। लेकिन चर्च जाने वाला अपने गुनाह का आंखें बंद करके वो समझता है कि मैंने आंखें बंद कर ली तो अल्लाह ने भी कर ली, अब ख़त्म हो गया, पैसे डाल के इतना। कहता है यहाँ पैसे डालते थे, अब किसी का छोटा गुनाह है तो 500 डाल दिए, किसी का बड़ा गुनाह है तो 1000। कहते हैं मैं ये सोचता था कि हम इनके गुनाह माफ़ कराते हैं, हमारे गुनाह कौन माफ़ कराएगा? जो पादरी हैं, बिशप हैं। कहते हैं ये सोच मुसलमानों में भी है कि जो दीन जो है वो सिर्फ लोगों का ये बना हुआ है कि जी फलां से निस्बत है, फलां ख़ानदान से हूँ, फलां नस्ब से हूँ, बस मैं बख्शा हुआ हूँ। ऐसा नहीं है। अल्लाह ने कहा मन आमिला, जो अमल करे सालिहा, साले अमल करे। साले किसको कहते हैं अमल? दीन और कुरान के मुताबिक। मिन ज़करिन, वो मर्द हो
او انسا یا عورت ہو، لیکن شرط یہ ہے وہوا مومن، وہ مومن ہو، مومن ہو۔ اچھا، بعض لوگوں نے یہ الفاظ جو ہے الاٹ کیے ہوئے ہیں، بعض لوگ اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں جی میں ہی مومن ہوں اور کوئی مومن نہیں، میں مسلمان ہوں اور کوئی مسلمان نہیں۔ یہ عمل صالح کرنے والا مومن ہوتا ہے، اس آیت میں اللہ نے بتایا۔ جس کے اعمال صالح ہیں وہ مومن ہے، جس کے اعمال صالح نہیں وہ مومن نہیں۔ مسلمان ہو شرط یہ ہے اعمال صالح کرنے والا۔ اب کرشن آپ دیکھیے گنگا رام اسپتال بنا دی اس نے، ہندو نے، تو اس نے عمل اچھا کیا لیکن مومن نہیں تھا۔ اس عمل اچھے کی اس کو صلہ دنیا میں مل جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے مال زیادہ دے دیں گے، اس کی اولاد کو فرما بردار بنا دیں گے۔ کافر کو بھی صلہ دنیا میں مل جاتا ہے، مسلمان کو بھی ملتا ہے، مسلمان کا آگے بھیج دیا جاتا ہے، یہاں بھی ملتا ہے وہاں بھی ملتا ہے، اس کو خالی یہاں ملتا ہے وہاں نہیں ملتا۔ کافر کو بھی نیکی کی صلہ ملتا ہے، یہ نہیں کہ وہ کسی غریب کو کھانا کھلائے، این جی اوز بنا لے، کوئی یتیم خانہ بنا لے، کسی کے غریب کی مدد کر دے، اللہ اسے بھی صلہ دیں گے کہ اس کو دنیا میں مال زیادہ دے دیں گے، اس کے اور کوئی خوبی اس کو دے دیں گے اور اس کو کوئی پریشانی سے بچا لیں گے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی صلہ نہیں، چونکہ ایمان نہیں نا، وہ مومن نہیں۔ یا اللہ نے مومن کی شرط لگائی، من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو لیکن مومن ہو، تو اللہ تعالیٰ فلنحیینہ، تو انہیں بہترین زندگی ان کی کر دیتے ہیں، حیاتاً طیبہ، ایسی زندگی جو حیات طیبہ ہے، جو اصل میں آئیڈیل زندگی ہے۔ حیات طیبہ کہتے ہیں آئیڈیل لائف کو، آئیڈیل زندگی۔ اگر آپ آئیڈیل زندگی چاہتے ہیں تو آپ اس آیت کو سمجھیں، آئیڈیل زندگی صرف دین کے اندر ہے، اعمال صالحہ کے اندر ہے۔ اب یہاں پہ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ مسند احمد کے اندر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ وہ خیر فلاح پا گیا وہ مسلمان جس کے پاس مال بقدر ضرورت ہے اور اعمال اس کے جو ہے وہ اچھے ہیں، یعنی مال تھوڑا ہے تو وہ جواب دہی بھی تھوڑی ہوگی۔ پھر مسلم شریف کے اندر ہے کہ جو بندہ جو ہے مال کم ہو اور اس پہ کفایت کرنے والا ہو تو وہ اللہ کے ہاں فلاح پانے والا ہے۔ پھر ایک حدیث قدسی میں فرمایا میرے بندو تم تھوڑے جو ہے رزق پہ راضی ہو جاؤ، میں تھوڑے عمل پہ تمہارے راضی ہو جاؤں گا۔ یعنی ہم اللہ سے رزق تو بہت مانگتے ہیں اور عمل ہم تھوڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی بس نماز پڑھیں، سنتے مشکل ہے، نفل تو پڑھے ہی نہیں جاتے، تہجد میں اٹھا ہی نہیں جاتا، روزہ رکھا ہی نہیں جاتا نفلی۔ تو فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ، تو تمہاری زندگی ایسی ہو جائے گی حیاتاً طیبہ، جیسی حیات طیبہ آئیڈیل زندگی، بہترین زندگی، خوشگوار زندگی۔ اب یہاں پر حیات طیبہ جو امام جو ہے علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں، علامہ علوسی فرماتے ہیں حیاتاً طیبہ اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں شکوے ختم ہو جائیں گے، حیاتاً طیبہ اس کو بولا جاتا ہے کہ بندہ شکوے نہیں کرے گا، او جی اللہ نے دیا کیا ہے، یہ چھین لیا، وہ ہو گیا۔ یہ شکوہ کرنا جو ہے نا یہ در حقیقت حیات طیبہ نہیں ہے۔ پھر بات فرمایا کہ اللہ اس کی زندگی سے پریشانیاں ختم کر دے گا، اور علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ پریشانیاں تو ہوں گی لیکن وہ صبر کرنے والا ہوگا، شاکی نہیں ہوگا، جو ہے شکوے کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ کافر اور بے ایمان جو آدمی ہے، بد عمل جو آدمی ہے، جب اس پہ پریشانی آتی ہے تو وہ شکوے کرتا ہے اور زیادہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور مومن پہ جب کوئی مشکل آ بھی جائے تو وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ اور اسے درجہ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ حیاتاً طیبہ ہے کہ اگر دین کے ساتھ انسان جڑا ہے تو مشقت پر بھی وہ صبر کرنے والا ہوگا، نہ کہ ہر وقت رونا دھونا اس کے ہو۔ آگے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، ہم اس کو بدلہ دیں گے، اجرہم، ایسا اجر بھی احسن جو بہترین ہے، ما کانوا یعملون، جو اس نے اعمال کیے، یعنی ان اعمال کا بھی اسے صلہ دیں گے اور بہترین صلہ دیں گے۔ بہترین کا لفظ بول کے بتایا کہ تھوڑا عمل ہوگا صلہ بہت زیادہ ہوگا، عمل تھوڑا ہوگا اللہ نے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنٍ، بِأَحْسَنٍ کہہ کے بتایا کہ بہت بڑا صلہ ملے گا اگر تھوڑا سا بھی صبر کر لے گا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب ایک بندہ جو ہے پریشانی، بیماری، آفت آنے کے بعد شاکی بن گیا، شکوے کرنے والا، تو سمجھ لو کہ یہ بندے پر یہ جو پریشانی ہے یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اور ایک آدمی پریشانی، آفت، بیماری آنے کے بعد
اللہ کے سامنے جھک گیا، استغفار کی اور اللہ سے تعلق بن گیا، تو یقین کر لو کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ اللہ اس کو اور قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اب جو آدمی روزانہ، یہ آیت نمبر 97 ہے سورہ نحل کی، اس کا یہ آیت من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، حیاتا طیبہ تک جو روزانہ اس کو پڑھے گا، 11 بار پڑھ کر جو ہے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بہترین زندگی عطا فرما دیں گے۔ ایک بندہ پڑھائی کر رہا ہے، ابھی اسٹوڈنٹ ہے، اور ایک بندہ جو ہے ابھی کوئی جاب کی تلاش میں ہے، یا کوئی آدمی جو ہے کوئی کاروبار شروع کر رہا ہے، تو وہ اس کو پڑھے، اللہ اس کی زندگی کو حیاتاً طیبہ کر دے گا۔ اور جو بندہ اسے اپنا معمول بنا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کی زندگی کو بھی حیات طیبہ کر دے گا۔ مستقبل کی فکر آپ کو نہیں رہے گی، یا تو مستقبل کے لیے انسان دوڑیں لگاتا ہے، ٹینشنیں اٹھاتا ہے، حیاتاً طیبہ میری اولاد کو مل جائے، میرے گھرانے کو مل جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے گھر کو حیاتاً طیبہ بنا دے گا، اور جنت دنیا میں ہو جاتا ہے وہ گھر جہاں پہ آپس میں پیار محبت ہو اور جہاں پر شکوے شکایتیں نہ ہوں۔ اب جس گھر کے اندر روزانہ 11 بار اس آیت کو پڑھا جائے گا اور پڑھ کر کھلا پلا دے گھر والوں کو، اللہ اس گھر کو حیات طیبہ دے دے گا، پیار محبت والا۔ میاں بیوی میں اکثر نچاکی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور پھر گھر اجاڑ ہو جاتا ہے نا اتفاقی کی وجہ سے، اور بچوں کی زندگی میں غلط اثر پڑتا ہے۔ تو آپ اس کو روزانہ 41 بار پڑھ کے کھلا پلا دیں یا دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے زندگی کو بھی، گھر کو بھی حیات طیبہ بنا دے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے 2 بار زندگی کا ذکر کیا اس آیت کے اندر۔ ایک بار فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم ان کی زندگی کو کر دیں گے، پھر آگے فرمایا حیاتاً طیبہ، یعنی ایسی زندگی کہ جو طیبہ زندگی ہے۔ اب طیبہ زندگی وہ ہوتی ہے کہ انسان راحت کے ساتھ، اپنی سکون کے ساتھ زندگی گزارے، پیسہ ہو کر بھی، ہر چیز ہو کر بھی سکون نہ ہو دلوں میں، اور دل پریشان ہوں، جھگڑے فساد ہوں، تو وہ حیات طیبہ نہیں ہوتی۔ پتہ چلا کہ پیسے سے حیات طیبہ نہیں ملتی، اقتدار اختیارات سے نہیں ملتی، بلکہ حیات طیبہ من عمل صالحہ سے ملتی ہے، جو اعمال صالحہ کرتا ہے۔ اور جس کو اعمال صالحہ کی توفیق نہ ہو، اس کو بھی اگر یہ پلائیں پانی پہ دم کر کے، اللہ اسے اعمال صالحہ کی توفیق دے گا، اور اس کی برکت سے اس کے گھر، اس کا زندگی بندے کی حیات طیبہ اور اعمال صالحہ والی بن جائے گی۔ پتہ یہ چلا کہ اعمال صالحہ کا تعلق جو ہے حیات طیبہ کے ساتھ ہے، حیات طیبہ کا تعلق اعمال صالحہ کے ساتھ ہے۔ ہم جو عمل صالح کرتے ہیں، کوئی بھی عمل صالح، یا نماز کا ذکر نہیں کیا، روزے کا ذکر نہیں کیا، حج زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا، آپ رستے سے جھاڑی ہٹا دیں، پتھر ہٹا دیں، کانٹا ہٹا دیں، یہ بھی عمل صالح ہے۔ یہ عمل صالح بھی حیات طیبہ کا سبب بن جاتا ہے۔ تو بڑے بڑے نیکیاں تو ہیں ہی بہت بڑی چیز، اس لیے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی انسان کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کسی کے ساتھ اخلاق سے بات کر لے، کسی کے ساتھ پیار سے بات کر لے، کسی کے ساتھ جو ہے انسان تھوڑا بہت تعاون کر دے، رستہ اسے بتا دے۔ من عمل صالحہ، یہ ساری عمل صالح ہیں، اور عمل صالح سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔